अस्सलाम वालेकुम वरहमत व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपके सब प्यारों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम इंशाअल्लाह नमाज को सीखने से पहले वज़ू को सीखेंगे। लिहाजा आज का हमारा मौजू है वज़ू की फ़र्ज़ियत, अहमियत, फ़जीलत और तरीक़ा। चूँकि जन्नत की कुंजी नमाज है तो नमाज की कुंजी वज़ू है। वज़ू नमाज की शर्त है। वज़ू किसे कहते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। वज़ू का लुग़वी माना है हुस्न जमाल, नज़ाकत और रौनक। नज़ाकत कहते हैं सफ़ाई को, और हकीकत भी यही है कि वज़ू करने से चेहरे की रौनक और हुस्न जमाल में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फ़रमाता है। हम वज़ू सीखने से पहले उस लफ्ज़ वज़ू की अदायगी का तरीक़ा सीख लेते हैं। यानी लफ्ज़ वज़ू बोलते वक्त वाव पर पेश डालने तो उसका माना बनता है वज़ू करना, और अगर वाव पर ज़बर डालने तो उसका माना है वज़ू का पानी, और अगर वाव के नीचे ज़ेर डाल लें तो उसका माना है लोटा। और अक्सर लोग बोलते लिखते वक्त वज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर इंग्लिश में अगर ये WA के साथ लिखा जाए तो ठीक है, वरना उसकी अदायगी फ़र्क हो जाएगी। लिहाजा जब भी बात करें, जब भी वज़ू का नाम लें तो वाव पर पेश डालकर वज़ू बोलें, ठीक है। और चूँकि अभी हमने हदीस पढ़ी है ना कि जन्नत की कुंजी नमाज है, तो नमाज की कुंजी वज़ू है। इसी तरह वज़ू की कुंजी भी बिस्मिल्लाह है। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फ़रमाया कि बिस्मिल्लाह कहते हुए वज़ू करें। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ी उसका वज़ू नहीं हुआ। उसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। वाज़ेह रहे कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए वज़ू करें, अर्रहमानिर्रहीम नहीं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि उन अल्फाज का इजाफ़ा सुन्नत से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वज़ू नहीं है। लिहाजा वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह के अल्फाज बोलना ज़रूरी है। जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, इसी तरह वज़ू करना नमाज से पहले भी फ़र्ज़ है। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को अपनी कोहनियों तक यानी एल्बो तक धो लो, और फिर सर का मसा करो, और फिर अपने पाँव अपने टखनों तक धो लो। इससे क्या पता चलता है कि वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। सबसे पहले अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, नंबर 1 अपने मुंह को धो लो, फिर नंबर 2 कोहनियों तक अपने बाजू को धो लो, फिर नंबर 3 फरमाया कि अपने सरों पर मसा कर लो, और नंबर 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अपने पाँव को टखनों तक धो लो। ये तो थे फ़राइज़। अब हम देखते हैं वज़ू का मसनून तरीक़ा। वज़ू का मसनून तरीक़ा ये है, हज़रत हमरान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वज़ू के लिए पानी मंगाया। पहले अपनी हथेलियाँ 3 मरतबा धोईं, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह 3 दफ़ा धोया। उसके बाद अपना दायां हाथ कोहनी तक यानी अपनी एल्बो तक 3 मरतबा धोया। इसी तरह बायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया।
پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بار دھونا فرض ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دھویا تو ان کا وضو ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اگر انسان یہ بھول جائے کہ پتہ نہیں میں نے 2 مرتبہ دھویا ہے یا 3 مرتبہ، تو اسے چاہیے کہ وہ وہیں رک جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس نے 3 مرتبہ دھو لیا ہو اور وہ غلطی سے 4تھی بار دھو لے تو یہ عمل زیادتی اور ظلم کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا اگر 2 دفعہ دھونے سے بھی وضو ہو رہا ہے تو پھر یہ سمجھ کر کہ ابھی 1 بار رہتا ہے اس سے مزید نہیں دھونا چاہیے۔ ہاتھ، پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کر، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا۔ اسے ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کامل وضو سیکھنے سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ یہ کہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ چوتھائی سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر گردن کا مسح کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر سر کا مسح صرف 1 بار ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنی چٹیا اور گدی پر کیے ہوئے جوڑے کو اٹھا کر اس کے نیچے تک مسح کرنا چاہیے اور پھر وہیں سے ہاتھ اوپر تک لے جائیں۔ یہ نہیں کہ اپنے پورے بال اٹھا کے تو اوپر سر پہ مطلب پورا کر لیں، نہیں، بلکہ آپ چاہیں تو مفسرین کہتے ہیں اس کو آپ جیسے خواتین کو مسئلہ ہوتا ہے نا بالوں کا زیادہ مسح کا کس طرح کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے تو ہاتھ نیچے تک صحیح سے لے جائیں اور پھر نیچے سے گدی سے لے کر اوپر تک آہستہ آہستہ سر پہ ہاتھ رکھتے 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 ماتھے تک آ جائیے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر رکھ لیں
اور جو ان کے جو انگوٹھے ہیں نا ان کے پوٹ کانوں کے پیچھے پھیر لیں۔ اس طرح آپ کی جو شہادت کی انگلیاں ہیں وہ اندر بھی گھوم جائیں گی اب کان کے، اور جو انگوٹھا ہے وہ پورا پیچھے کا حصے کو وہ گیلا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ مزید کچھ اور احادیث وضو کے طریقے کے متعلق، یعنی ہم دوبارہ سے مختصراً دہرا لیتے ہیں کہ ہاتھوں کو جب دھوئیں تو پونچھوں تک 3 بار دھوئیں، ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ پھر ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، یہ عمل 3 دفعہ کریں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 191 اور دوسری حدیث بخاری کی ایک اور جگہ پر 199 میں، اور مسلم کی حدیث نمبر 235 ہے، یعنی جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چلو لے لیں، آدھا منہ میں ڈالیں اور آدھا ناک میں ڈالیں، ٹھیک ہے، اور پھر ناک کو 3 مرتبہ جھاڑیں۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کر۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مفسرین اس بارے میں مزید کہتے ہیں کہ اگر وضو کا پانی ابھی خشک نہیں ہوا اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابھی کچھ حصہ خشک ہے، تو آپ بس گیلے ہاتھ پھیر کر اس جگہ کو گیلا کر لیں، اور اگر وضو کا پانی خشک ہو چکا ہو تو پھر وضو کو دہرانا لازمی ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کے ہاتھ اور چہرے پر ابھی پانی ہے اور وہ ٹپک رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے گیلا ابھی سارا، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری کوہنی رہ گئی ہے یا میرے ٹخنے کے پاس سے رہ گیا، تو جلدی سے وہ گیلا پانی جو ہے وہ اس جگہ پر لگا کر تو آپ اس کو گیلا کر لیجئے اس حصے کو۔ لیکن جب خشک ہو چکا ہو اور بعد میں احساس ہو، پھر آپ کو وضو دوبارہ دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب دلائی ہے۔ مسواک کی لمبائی مقرر کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 832۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امت کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ کو معلوم ہے تمام انبیاء کے حوض ہوں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض ہوگا، اور تمام انبیاء اپنے امتی کو اپنے اپنے حوض پر جمع کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ تو ایک
شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں اور دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے اپنی بغل تک لے گئے۔ تو میں نے پوچھا، یہ کیسا وضو ہے اے ابو ہریرہ؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بنو فروخ، آپ کدھر؟ اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں کبھی اس طرح وضو نہ کرتا، یعنی یہ دیکھ کر آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ یہ خوشخبری ملنے کے بعد اس وقت ان کے سامنے صحابہ نے وضو زیادہ اوپر تک کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کے شوق کو دیکھ کر ان کو منع نہیں فرمایا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ایسے وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز کی اہمیت میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو کرنے کا حکم بھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی کی بھی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ وضو کو اس طرح مکمل طور پر نہ کرے جس طرح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت، بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح تم کپڑے کو دھوتے ہو، یعنی جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل نکلتی ہے نا، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے انسان۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم چاہو تو اس میں سے کسی کو اپنا کر وہ فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے لیے ضمانت ہے کہ وہ فوت ہو اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یعنی جو شخص وضو کرتے وقت مل مل کر دھوئے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ خشک ایڑیوں کو عذاب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا۔ ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کیا کرو۔ ہمیں وضو کرتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بہت زیادہ احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر، یعنی اس وضو کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ وضو کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ وضو کرو۔ دیکھیں ناخن برابر جگہ خشک تھی اور کہاں پوری پوری ایڑیاں خشک ہوں، تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر جب خشکی کے دن ہوں، بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو ڈرائنس بہت زیادہ جاتی ہے، جتنا بھی پانی ڈالیں تو پانی نہیں پہنچتا اسکن کے اندر تک، تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو کریں، یعنی کہ خلال بھی کریں اور پیروں کو مل مل کے دھوئیں۔ اسی طرح تحیۃ الوضو جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہے اور جنت اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور منہ سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تبھی جنت واجب ہو جاتی ہے نا۔ اور آپ نے تو توجہ جو ہے نا وہ پوری نماز کی طرف رکھنی ہے، خیالات تو آ ہی جاتے ہیں نا، کیونکہ خیال نہ آنا یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر انسان کو دن میں 60,000 یعنی 60,000 خیالات دن میں آتے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ خیالات کو جھٹکیں اور پوری توجہ اللہ کی طرف کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح ہی حضرت بلال کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ ایسا کیا عمل ہے جو تم کرتے ہو جس کی وجہ سے میں جنت میں اپنے آگے آگے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے نا تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے ان کے چلنے کی آواز کو سنا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی، یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑھے انہوں نے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور موضوع پر مسح بھی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے۔ دودھ پینے سے کلی کرنا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 211، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 358 358۔ ایک اور حدیث میں وضو کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے اور ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، یہ باوضو ہو کر طہارت کی حالت میں سویا ہے، اے اللہ تو اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، ساری رات فرشتہ اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے گھر میں حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ گیٹ پر کھڑا ہو کر آپ کی نگرانی کرتا ہے، اور نہ ہی یہ کہا ہے اس حدیث میں کہ وہ آپ کے لاؤنج میں بیٹھا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ کے بستر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے فرشتہ۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ وضو کر کے اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص آپ کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ نازل کیا ہے،
تو یقین کریں کہ آپ کو اس عمل میں لذت بھی محسوس ہوگی اور مزید عمل کرنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو محسوس کر کے کہ اللہ نے میرے لیے فرشتہ اتارا ہے اور وہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے شک آپ گارڈ کو رکھ لیں، وہ آپ کی کتنی حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مکمل حفاظت کر لے۔ آپ یقین کریں کہ باہر اگر کوئی چور یا ڈاکو آ جائے، یا تو گارڈ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے یا پھر ڈاکو چور کو مار کر اندر آ جائے گا، آپ کچھ بھی نہ کر سکیں گے اس وقت۔ اور دوسری طرف جب کوئی باوضو ہو کر سوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے ساری رات دعائیں کرتا ہے، ایک دفعہ نہیں کہتا بلکہ ساری رات فرشتہ دعائیں کرتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت بھی باوضو ہو کر سوئیں گے تاکہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں ملیں، اور انشاءاللہ وضو بھی احسن طریقے سے سنت کے مطابق کر کے سوئیں گے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں پوچھ لیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔